अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A अकेला लागू नहीं हो सकता। इनराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। इस हवाले से पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। काबीना ने इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला। तकनीकी बुनियादों पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने का फैसला। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म हो रही है। ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। डॉलर की ऊंची परवाज, रुपया हलकान, अवाम परेशान। अमरीकी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा, 196 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹198.50 पर फरोख्त होने लगा। मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में अब तक ₹12 का इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। कराची बोल्टन मार्केट धमाके पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला से दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक मालूमात ली। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, वजीर आजम ने बता दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ से साइनोवेक के वक्त की भी मुलाकात। कहा, मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना के दौरान चीनी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए और मुल्क में रहकर सियासत करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात में कितना वक्त लगता है कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। सबसे बड़ा मसला तबाहाल मईशत को संवारना है। इमरान खान ने पौने 4 साल में इदारों को तबाह कर दिया। इमरान खान को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। अब वो एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मामूनी खुसूसी के तौर पर काम से रोक दिया। शेख रशीद की दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं। उम्मीद है लीगी रहनुमा आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। समाअत 27 मई तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जिस असम्बली में दीन का काम हुआ उसी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस सब के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। बेगुनाह असम्बली मुलाजमीन को बिला वजह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। चोरी और डकैती के झूठे मुकदमे बनाकर हिरासा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। निगरान हुकूमत बनेगी, 48 घंटों में मुल्की सियासत के अहम फैसले हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला की एक और पेशगोई, कहते हैं मुल्क इनसे नहीं चल रहा। जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था ले लिया। इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अब MQM भी कहती है इलेक्शन कराओ। जिस जहाज पर नवाज शरीफ आएगा उसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर कोई निगरान हुकूमत बन सकती है ना इलेक्शन हो सकते हैं। इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है।
شریف اور زرداری جن کے پیسے ڈالرز میں ہیں وہ امیر ہو گئے اور عام آدمی اور غریب ہو گیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں عمران خان کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں کہ انہیں کسی اہم عہدے پر رکھا جائے۔ عمران خان نے کہا تھا وزیر اعظم اور گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹی بنائیں گے، 90 دن میں کرپشن ختم کرنے، پولیس اور عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ قومی جماعت کوئی اور نہیں صرف پی ایس پی ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 16 اور 17 مئی کو دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کل سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔ اجلاس 25 مئی تک جاری رہے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کی بنیادی تشویش ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات سے سبسڈی مکمل ختم ہو جائے گی۔ سورج کا پارا آج بھی ہائی رہا۔ جھلسا دینے والی گرمی نے عوام کا گھروں سے نکلنا محال کر دیا۔ لاہور میں دوسری ہیٹ ویو کے بعد اب تیسری ویو کا الرٹ بھی جاری۔ کراچی میں بھی پارا 42 ڈگری کو چھو گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد، راولپنڈی میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، مختلف مقامات پر بوندا باندی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری، شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ بندش، عوام دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ ایئر سیال اور دبئی کی بی او سی ایویشن کے درمیان 2 ایئر 320 طیارے خریدنے کا معاہدہ۔ ایئر سیال کے فلیٹ میں طیاروں کی تعداد جلد 5 ہو جائے گی۔ عراق میں ریت کا طوفان، ہر شے دھندلا گئی، گھروں بڑی عمارتوں کی چھتیں ریت سے ڈھک گئیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے بغداد، نجف اور سلیمانیہ کے ایئرپورٹس پروازوں کے لیے بند، دفاتر اور تعلیمی ادارے 7 دنوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ ملک بھر میں سانس لینے میں مشکلات پر 2000 افراد اسپتالوں میں داخل۔ اور ترکی کا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کو تسلیم کرنے کا نا اعلان۔ ترک صدر کہتے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت ناقابل قبول ہے۔ دونوں ممالک ہی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے میں ناکام ہیں۔ سویڈن اور فن لینڈ دہشت گرد تنظیموں سے منسلک ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا گیا۔ 5 رکنی بینچ میں سے جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم نے اختلاف کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل لارجر بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A تنہا لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے اصلاحات کے بغیر فوری طور پر الیکشن میں جانے کی مخالفت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ریٹائرمنٹ ڈائریکٹری رپورٹ کابینہ نے مسترد کر دی، جبکہ کابینہ نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو سندھ حکومت سے مل کر امن و امان کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ کابینہ اجلاس کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے شعبے کی درآمدات 2 سال میں بڑھانے کی ہدایت کی۔ برآمدات بڑھانے سے متعلق وزارت آئی ٹی کی سفارشات منظور کر لی گئیں۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو کر 195 روپے سے تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپیہ 66 پیسے اضافہ ہوا تھا اور کاروبار کی بندش پر $1 194 روپے 18 پیسے پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران پہلے ہاف میں ڈالر مزید 1 روپیہ 32 پیسے مہنگا ہوا اور انٹر بینک میں پہلی بار ڈالر 195 روپے 50 پیسے پر جا پہنچا ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر مزید بڑھی اور اس کی قیمت میں 1 روپیہ 82 پیسے اضافہ ہو جس سے ڈالر 196 روپے پر پہنچ گیا۔ تاہم کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 1 روپے 56 پیسے اضافہ ہوا اور ڈالر 195 روپے 74 پیسے پر بند ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا جس میں بولٹن مارکیٹ دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سے دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق معلومات لیں اور وفاق کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، اتحاد اور یکجہتی سے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں ایک کے بعد ایک دھماکوں پر پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کو اپنا کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چین کی ویکسین کمپنی کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ادارے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے سائنو ویک کے وقت نے بھی ملاقات کی اور وزیراعظم کو ویکسینیشن مہم کے دوران سائنو ویک کی فراہمی پر بریفنگ دی۔ کمپنی نے پاکستان میں بیماریوں کی تشخیص، بچاؤ اور علاج میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار کیا، جس پر وزیراعظم نے چینی کمپنی کی طرف سے سرمایہ کاری کی اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کے لیے ہر قسم کا تعاون فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر صحت کو معاملے پر ایک ٹاسک فورس بنانے اور فوری کام کرنے کی ہدایت کی تاکہ منصوبے پر کام شروع کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کورونا کے دوران چینی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر اللہ نے حنیف عباسی کی بطور معاون خصوصی تقرری کے خلاف شیخ رشید کی درخواست کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ امید ہے آئندہ سماعت تک حنیف عباسی عوامی عہدہ استعمال نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر اللہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں شیخ رشید عدالت میں پیش ہوئے جبکہ حنیف عباسی کی طرف سے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ اگر کوئی سزا یافتہ ہو تو وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں کر سکتا۔ اس پر احسن بھون نے کہا کہ عدالت کی معاونت کروں گا کہ معاون خصوصی کا عہدہ دیگر پبلک آفیسز جیسا نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حنیف عباسی کو آئندہ سماعت تک وزیراعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام سے روک دیتے ہیں۔ اس پر احسن بھون نے موقف اپنایا کہ ایسا آرڈر نہ کریں، یہ تو حتمی ریلیف ہو جائے گا۔ احسن بھون کے موقف پر جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ امید ہے آئندہ سماعت تک حنیف عباسی عوامی عہدہ استعمال نہیں کریں گے جبکہ معاون خصوصی کا کام وزیراعظم کو مشورہ دینا ہوتا ہے جو بغیر نوٹیفیکیشن کے بھی دے سکتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 27 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جس اسمبلی میں دین کا کام ہوا، جہاں ختم نبوت پر پہرا دیا گیا، اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سب کروانے والے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں۔ اسمبلی افسران سے میٹنگ کے دوران خطاب میں اسپیکر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے آئین اور قانون کے تقدس کو پہلی دفعہ پامال کیا گیا۔ قوم کے سامنے ایسا کرنے والوں کا مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا ہے۔ اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی بری طرح متاثر ہوئی، جس کی اصلاح سزا کے ساتھ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے گناہ اسمبلی ملازمین کو بلا وجہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان پر چوری اور ڈکیتی کے جھوٹے مقدمے بنا کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسمبلی کے تقدس کو پامال کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔
اور آپ کو بتائیں ایئر سیال اور دبئی کی بی او سی ایویشن کے درمیان 2 A320 طیارے خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ان 2 طیاروں کی شمولیت کے بعد ایئر سیال کے فلیٹ میں طیاروں کی تعداد جلد 5 ہو جائے گی۔ معاہدے پر بی او سی کی جانب سے سینئر نائب صدر سلیمان فخر الدین اور لیگل کونسل اسٹوارٹ بولٹن نے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ ایئر سیال کی نمائندگی سینئر وائس چیئرمین کیسر اقبال بریار، چیف ایگزیکٹو آفیسر امین احسن اور جی ایم کارپوریٹ پلاننگ محمد معید خان نے کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔